चाय का घूंट लेते हुए बेगम खिलाफ तवक्को इंतहाई खुशगवार लहजे में कहने लगी, अजी सुनते हो? 30 साल से सुन ही तो रहा हूँ। मैंने आदत के मुताबिक आजिज़ी और इंकिसारी से कहा, अमूमन सुबह की चाय के वक्त बेगम बिल्कुल ताज़ा दम होती हैं। चाय के दौरान ख़यालात भी ताज़ा ताज़ा आते हैं। मेरी अखबार पर नज़र रहती है और मुंह से बस हूँ हाँ निकलती है। सुबह को सुबह बखैर तक महदूद रखने की मेरी पूरी कोशिश होती है। हमारा बेटा माशाल्लाह अब 25 से ऊपर का हो रहा है, पढ़ाई भी पूरी हो गई। अब रिश्ता तलाश करना शुरू कर दीजिए। हाँ भाई, देखना चाहिए। आपके ख़ानदान में तो कोई लड़की ऐसी है नहीं। बेगम ने ये बात इस तरह अदा की जैसे उन्हें इसका बड़ा अफसोस हो। जी, हमारे ख़ानदान से तो हमें ही कबूल कर लिया, यही बड़ा एहसान है। बेगम का इस वक्त माहौल ख़राब करने का इरादा नहीं था। अच्छा तो आप ही बताइए, कोई है? देखो, मैं नहीं चाहता कि मेरे ख़ानदान की कोई लड़की तुम्हारे मुकाबले पर आए। न जाने क्यों बेगम इस जुमले को भी ज़ब्त कर गईं। शायद वो बेटे की शादी के लिए बहुत संजीदा थीं। कहने लगीं, अच्छा मजाक छोड़िए, ये बताइए आपको कैसी लड़की चाहिए? मुझे? अरे भाई, मुझे थोड़ी करनी है, अपने बेटे से पूछो। तुम्हें कौन इस उम्र में लड़की देगा? वो तो मेरे माँ बाप ने ही आंखें बंद करके रिश्ता कर दिया, वरना अकेले बैठे किताबें लिखते रहते। मेरा मतलब है बहू कैसी चाहिए? बस तुम्हारे जैसी हो। इस बात पर बेगम कुछ मुस्कुराईं और तंज़िया अंदाज में कहने लगी, 30 बरस में आज तक तो मुझ में कोई ऐसी खूबी नज़र आई नहीं। ये बात किस दिल से कह दी? अरे बेगम, बस ज़बान से इजहार ही तो नहीं कर पाते। तुम क्या जानो दिल में तुम्हारी कितनी कदर है। ज़बान से तो न शादी से पहले किसी से इजहार कर सके और न शादी के बाद। हमने फिल्मी अंदाज में अपनी बात कहने की कोशिश की, लेकिन बेगम ने रिवायती बीवियों की तरह रद्द अमल ज़ाहिर किया। ज़बान न खुलवाइए, मुझे सब मालूम है। अभी तो जो बात कह रही हूँ उस पर ध्यान दीजिए। बेगम बेटे की शादी के लिए इंतहाई संजीदा नज़र आ रही थी, इसलिए शायद मेरी सब बातें काबिल कबूल थीं। हम भी कुछ संजीदा हुए। हाँ तो फिर देखो, कुछ अपने मिलने वालों से मालूम करो। मैं भी पूछता हूँ। पहले साहबजादे से उसकी पसंद नापसंद मालूम कर लो। उसने हम लोगों पर छोड़ दिया है। पहले सब इसी तरह छोड़ देते हैं, बाद में हमारी पसंद में कीड़े निकालते हैं। अच्छा, ज़्यादा बेटे के ख़िलाफ़ न जाओ, तलाश शुरू करो। और बस फिर बहू की तलाश शुरू हो गई। हमारा ख्याल था कि लड़की के लिए रिश्ता तलाश करना ज़्यादा मुश्किल काम है। लड़के के लिए तो जब इरादा करेंगे मिल जाएगा। यूँ भी लड़का हमारा मुल्क से बाहर है और अच्छी पोजीशन पर है, कौन इनकार करेगा? हमने तो देखा था कि लोग कहते थे कि हमारा लड़का दुबई में है और शादी हो जाती थी। दुबई में चाहे कुछ भी करता हो, रिश्ते के लिए सबसे पहले मरहले में साहबजादे की साख्तियाती और पसे साख्तियाती तफसीलात तैयार की गईं। फिर उसमें ख़ानदान की तारीख़ी और जोग्राफियाई मालूमात की शमूलियत के बाद
صاحبزادے کے جدید اور مابعد جدید حالات کے ساتھ ترقی پسندانہ فکر کو بھی ظاہر کیا گیا۔ یہ کام گھر میں سب کے مشورے سے ہوا۔ رشتوں کے لیے تفصیلات ترتیب دیتے وقت عام طور پر اپنا شجرہ صحابہ خصوصاً خلفائے راشدین سے ضرور ملا دیتے ہیں۔ بر صغیر میں جتنے صدیقی، فاروقی، عثمانی اور علوی ہیں شاید اتنے سعودی عرب میں بھی نہیں ہوں گے۔ سب ہجرت کر کے یہیں آ گئے کیونکہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بس یہ بات یاد رہ گئی کہ مجھے ہند کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ عرب میں کیونکہ گرمی بہت ہوتی ہے اس لیے ٹھنڈی ہوا کی خواہش میں سب ادھر چلے آئے۔ ہم نے بھی اپنے خاندان کا سلسلہ ایک پیغمبر یعنی نبی سے جوڑ دیا۔ ایک صاحب نے معلوم کیا کہ آپ کا تعلق کس نبی سے ہے؟ ہم نے انتہائی اعتماد کے ساتھ کہا حضرت آدم علیہ السلام سے۔ وہ خاموش ہو گئے۔ خیر ہم تو ماضی بعید البعید میں چلے گئے، لوگ تو اپنے شجرے کو ماضی بعید اور ماضی قریب میں صدیوں کا خلا چھوڑ کر بھی مستند ثابت کر دیتے ہیں۔ جب تانگا چلانے والے اور چائے بیچنے والوں کا رشتہ مغلیہ خاندان سے ہو سکتا ہے تو صاحب حیثیت افراد کو تو اختیار ہے کہ اپنے خاندانی سلسلے کو ماضی کی کسی بھی بڑی اور اہم شخصیت سے وابستہ کر سکتے ہیں۔ کون سند مانگ رہا ہے؟ ہم نے تو اپنی زندگی میں کتنوں کو اپنے سامنے سید، صدیقی، فاروقی، عثمانی اور علوی ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہمارے وطن میں ایک زمیندار صاحب کے نام کے ساتھ عثمانی لگا ہوا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا محلہ عثمانی ہو گیا۔ ایک صاحب کے دادا کا نام محمد فاروق تھا، انہوں نے اپنے نام میں فاروقی لگانا شروع کر دیا۔ لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا شجرہ جوڑنے لگے۔ رشتوں کی تلاش میں عموماً ایسے اعلیٰ و عرفہ نجیب الطرفین خاندانوں سے واسطہ پڑتا ہے کہ بعض اوقات آدمی اپنی خاندانی نجیبیت کے بارے میں بتاتے ہوئے شرماتا ہے اور کہتا ہے کہ صاحب ہمیں تو بھلے انسان چاہیے، ہمیں اس بات سے مطلب نہیں کہ آپ کے اجداد ولی اللہ تھے یا کسی ریاست کے نواب، بس یہ بتا دیجئے آپ کیا ہیں اور آپ کے بچے کیا کرتے ہیں۔ ہمارے گھر میں بیٹیاں اکثریت میں ہیں، بیٹا ایک ہے اور بیوی بھی ایک ہی ہے۔ سب کے مشورے سے صاحبزادے کا ایک ساختیاتی خاکہ تیار ہو گیا۔ سب کی پسند بھی اپنی اپنی تھی، کوئی کہتا دراز قد ہو، کوئی کہتا رنگ گورا ہو، تو دوسرا کہتا رنگ سے کیا ہوتا ہے، عادت اچھی ہونی چاہیے۔ سب کی ترجیحات الگ الگ تھیں۔ بیگم کی خواہش بتانے کی ضرورت نہیں، ہر ساس سعادت مند بہو چاہتی ہے، اپنی سعادت مندی کسی ساس کو یاد نہیں رہتی۔ خیر بہو کی تلاش کا فیصلہ ہونے کے بعد ہم نے اپنے احباب میں اپنی ضرورت کا اظہار کر دیا اور بیگم نے اپنے متعلقین میں مشتہر کیا کہ ہمیں ایک بہو کی تلاش ہے۔ پوچھتے پوچھتے 1 سال گزر گیا، کہیں ہم نے جواب نہیں دیا، کہیں لڑکی والوں نے خاموشی اختیار کی، کہیں کسی کی ماں کی عادت اچھی نہیں لگی، کہیں کسی کے باپ کا پیشہ پسند نہیں آیا۔ جب ان باتوں کو نظر انداز کرنا شروع کیا تو مسلکی رکاوٹیں سامنے آ گئیں۔ شیعہ سنی کی تقسیم تو سمجھ میں آتی ہے، سنیوں میں اتنی تقسیم ہو گئی یہ بہو کی تلاش میں معلوم ہوا۔ بظاہر تو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کی تقسیم دکھائی دی، لیکن اندر تہ در تہ فرقے نکلتے چلے آئے۔ ہندوستان کے شہر دیوبند اور بریلی کو
فرقہ واریت کا اعزاز حاصل ہو گیا ہے۔ کبھی یہ خیال بھی ذہن میں آتا ہے کہ اگر الہ آباد کی طرح ان شہروں کے نام بھی بدل دیے گئے تو کیا ہوگا۔ عجیب کشمکش کا عالم تھا، کسی کا خاندان دیوبندی نکلتا، کسی کا بریلوی۔ ہم نہ دیوبندی نہ بریلوی، ہم ٹھہرے دہلوی، اور دہلیوی کی اپنی کوئی پہچان نہیں۔ یہاں تو زیادہ تر مہاجر ہیں جو دہلی آنے کے بعد سید یا پٹھان ہو جاتے ہیں۔ مسلکی تقسیم کو چھوڑا تو ذات برادری میں الجھ گئے، کوئی قریشی، کوئی انصاری، کوئی سلمانی یا منصوری، کوئی ادریسی یا عباسی، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ ہم صرف مسلمان ڈھونڈ رہے تھے، ہمیں کیا معلوم تھا کہ کام کتنا مشکل ہے۔ خیر، تلاش کو جاری رکھتے ہوئے دوسرے سال کی تلاش میں nikah.com، شادی.com جیسی ایجنسیوں سے بھی رابطہ کیا۔ خاندانی تفصیلات کے ساتھ تصاویر بھی آنے لگیں۔ کسی کے لباس پہننے کے طریقوں کو پسند نہیں کیا گیا، کسی کے گھر کی دیوار کا رنگ اچھا نہیں لگا، کسی کے گھر کی سجاوٹ کو پسند کا معیار بنایا گیا۔ ہم نے پہلے کہا کہ ہمارے یہاں خواتین کی اکثریت ہے، اس لیے فیصلہ بھی اکثریت پر ہی منحصر تھا۔ ہم پابندی سے اخبارات میں اشتہار بھی دیکھتے رہے، لیکن سب بے سود ثابت ہوا۔ کبھی کسی پر سب کا اتفاق ہوتا تو صاحبزادے انکار کر دیتے، کبھی صاحبزادے پر بھی غصہ آتا کہ اتنے دن کالج میں خاک ہی چھانتا رہا، ایک لڑکی بھی پسند نہ کر سکا۔ پھر اپنی ہی باتیں یاد کر کے خاموش بھی ہو جاتے تھے کہ کالج میں جب بھی اسے کسی لڑکی کے ساتھ دیکھ لیا جاتا، گھر میں کوہرام مچ جاتا تھا۔ اس لیے بیچارہ ہمارے بھروسے رہا اور ہمارا بھروسہ اب ٹوٹتا دکھائی دے رہا تھا۔ کبھی لڑکی والوں کو ہماری شرائط پسند نہیں آتی اور کبھی ہمیں لڑکی والوں کی شرائط ناپسند ہوتی۔ جو لوگ اپنی دختر نیک اختر ملک سے باہر بھیجنے کے لیے تیار ہوتے، اس کی تعلیمی صلاحیت میں کچھ کمی نکل آتی، اور جس کی تعلیمی صلاحیت قابل قبول ہوئی، اس کی حب الوطنی قابل رشک تھی۔ اسے اور اس کے والدین کو وطن عزیز سے جدائی قبول نہیں تھی۔ ہمارے صاحبزادے کا غیر ملک میں نوکری کرنا کہیں مثبت ثابت ہوتا اور کہیں منفی قرار دیا جاتا۔ کچھ دور اندیش لڑکی والے ساس نندوں کی عادت و اطوار کی تحقیقات کے لیے اڑوس پڑوس اور عزیز و اقربا سے رابطہ قائم کرتے۔ وہ مطمئن ہو جاتے تو ہمارا اطمینان متزلزل ہو جاتا۔ ارے یہ کہ 2 سال میں کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ ملک اور بیرون ملک تقریباً سب کو معلوم ہو گیا کہ ہمیں ایک بہو کی تلاش ہے۔ ہمیں اس بات کا قطعاً اندازہ نہیں تھا کہ یہ کام کتنا دشوار ہے۔ اب تو لوگوں سے کہنا بھی کم کر دیا تھا، لوگ خود ہی پوچھتے تھے، ارے بھائی بہو ملی یا نہیں؟ ہمارے نفی میں سر ہلانے پر 2-4 رشتے بتائے جاتے تھے۔ بیگم کا خاندان بھی اس کام میں سنجیدگی سے تعاون کر رہا تھا۔ ہمارے پاس معلومات کا اتنا ذخیرہ ہو گیا تھا کہ ہم چاہتے تو خود ایک ایجنسی کھول کر دروازے پر لکھ سکتے تھے، رشتے ہی رشتے، ایک بار مل تو لیں۔ لیکن اس خوف سے اس کام کو شروع نہیں کیا کہ لوگ کہیں گے خود تو ایک بہو تلاش نہیں کر پا رہے، دوسروں کی کیا مدد کریں گے۔ اور یہ بات سچ بھی ہے۔ اب تو یہ حال ہو گیا تھا کہ صاحبزادے کو کوئی رشتہ بتاتے تو وہ سنجیدگی سے ہماری بات سنتے ہی نہیں تھے، یہ کہہ کر نظر انداز کر دیتے کہ آپ کے بس کا نہیں ہے۔ واقعی یہ تلاش ہمارے بس سے باہر ہو گئی تھی۔ ہمیں تو اس بات کی حیرانی تھی کہ ہمارے اور ہماری بیگم کے والدین نے کس طرح اپنے تمام بچوں کے ہاتھ پیلے کر دیے
ہمارے تو بہو کی تلاش میں خود اپنے ہاتھ لال پیلے ہو گئے، کچھ دوست احباب اور کچھ رشتہ دار بھی لال پیلے ہو گئے، بہت سے گھروں کا آنا جانا بند ہو گیا، بہتوں کو شکل دکھانا مشکل ہو گیا، بہو کی تلاش سمندر سے صدف حاصل کرنے سے بھی زیادہ دشوار ہو گئی تھی۔ اتنے دن میں تو چمبل کی گھاٹیوں کے تمام ڈاکوؤں کا بھی پتہ لگایا جا سکتا تھا۔ اب تو گھر میں سب کی باتوں اور حرکتوں سے تھکاوٹ محسوس ہونے لگی تھی۔ پھر اچانک یوں ہوا کہ ایک دن صاحبزادے نے اپنی ماں سے فون پر کہا، اب آپ لوگ تکلیف نہ کریں، میں نے آپ کی بہو تلاش کر لی ہے، آپ ولیمے کا انتظام کریں۔ اس سے پہلے کہ یہ بات سن کر بیگم کے ہاتھ سے موبائل گرتا اور وہ بھی گرتی، میں نے انہیں سہارا دیتے ہوئے کہا، ان اللہ مع الصابرین،